अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी की दुनिया में खुश आमदीद। पेश खिदमत है कब्र का सफ़र पार्ट 3। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन्हें किसी भी सवाल का जवाब ना मिला तो वो गुस्से में चले गए। इनके जाने के बाद मेरी कब्र में तपिश होने लगी। मेरे बाएं तरफ से एक खिड़की नुमा जगह खुल गई। इस खिड़की में से आग के शोलों के साथ मेरे करीब हो रही थी। कब्र में बदबू बढ़ने लगी और कब्र चारों तरफ से तंग होती जा रही थी। आग की तपिश से मेरे जिस्म का बायां हिस्सा जल रहा था। मैं चीख रहा था। चीख कर पूछा, ये मुझसे क्या हो रहा है? क्यों मेरी कब्र तंग हो रही है? आग क्यों मेरे जिस्म को जला रही है? कब्र से आवाज़ आने लगी कि कब्र, ये इंसान, कब्र का तंग होना, बाएं तरफ से खिड़की का खुलना, ये सब तेरे अमालों का ये धरा है। तो अगर दुनिया में खुद को तंग रखता तो तुम्हें यहाँ वसी कब्र मिलती। अब तेरे चीखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तेरे जैसे तेरी तरह के बेशुमार इंसान चीख रहे हैं। ये सब तुझे पहले सोचना था। अब अजाब के लिए तैयार हो जा। वो आवाज़ खामोश हो गई। आग मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरा चेहरा आग से जल रहा था। इस आग की तपिश दुनिया की आग की कई गुना ज़्यादा थी। आग की तपिश मज़ीद तेज़ होती जा रही थी। कुछ ही लम्हों में मेरे चेहरे से होकर पूरे जिस्म को जलाने लगी। बहुत देर तक मैं आग में जलता रहा, चीखता रहा, पर वहाँ कोई मेरे चीखों पुकार सुनने वाला नहीं था। कुछ देर बाद मेरे जिस्म से आग बुझने लगी। मेरे जिस्म को ठंडा सुकून मिल रहा था। मैंने फिर पूछा, अचानक मेरे जिस्म से आग क्यों बुझ गई और मेरे जिस्म को भरा सुकून क्यों मिल रहा है? मैं तो गुनहगार हूँ। गैबी आवाज़ से जवाब मिला, दुनिया में तेरी विरासत तेरी बख्शिश के लिए कुरान ख़वानी करवा रही है और जब तक तेरे लिए कुरान की तिलावत होती रहेगी तब तक तुम्हें कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है इस कुरान और दुआओं के सदक़े तेरी बख्शिश हो जाए। काफ़ी देर तक मुझसे अजाब टला रहा। फिर अचानक से कब्र में वही बदबू आने लगी। गर्म हवा फिर से चलने लगी। फिर से बाएं खिड़की खुल गई। फिर गैबी आवाज़ आई, दुनिया में तेरे विरासत अब भी अगर अपने दोस्तों और दुनिया के सामने नाम बनाने को छोड़कर तुम्हारे नाम का सदका खैरात गरीबों और मस्कीनों में तकसीम करे तो अब भी तुम्हारी बख्शिश हो सकती है। क्योंकि खुदा तब बहुत खुश होता है जब कोई इसके भूखे बंदे को रोटी खिलाता है। अब तू अपने अजाब के लिए फिर से तैयार हो जा। इसके खामोश होते ही फिर से आग का जलना, नाकाबिले बर्दाश्त बदबू में फिर से चीखने लगा। इतने में मेरी कब्र से एक बड़ा बिच्छू निकलने लगा जो मेरे पाँव से होकर मेरे मुंह की तरफ आता है। इतने में इसके जैसे और भी बहुत बिच्छू निकलने लगे जो इंसानी हाथ से बहुत बड़े, मोटे, काले और ख़तरनाक थे, जिन्हें देखते ही मैं तड़पने लगा। फिर चीख कर पूछा, ये क्या हो रहा है मुझसे? गैबी आवाज़ से जवाब आया, ए इंसान, ये बिच्छू तुम्हारे गुनाहों से पैदा किए गए हैं। तुम जो दुनिया में किसी को गाली देते थे, इस एक गाली के बदले यहाँ एक बिच्छू पैदा होता है और अब ये तुम्हें नोचेंगे। इनके डसने से तुम ज़मीन में कहीं नीचे चले जाओगे और फिर वापस ऊपर आओगे। फिर दूसरा डसेगा। जितनी तुमने गालियाँ दी होंगी उतने बिच्छू तुम्हें डसेंगे। इतनी भी, और इसकी तकलीफ़ को कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और इसकी तकलीफ़ के बाद तुम्हें एहसास होगा कि काश तुमने किसी को मजाक में भी गाली ना दी होती। वो अनगिन बिच्छू थे जिसने मेरी कब्र भर चुकी थी। बारी बारी एक डसता गया। इसके डसने से जो तकलीफ़ पहुंच रही थी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। काफ़ी देर तक मैं इसी अजाब में तड़पता रहा।
جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جگہ ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گنہگار ہیں اور اب تم دیکھو گے کہ کس کس کو گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جھکے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں ان گن لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھی کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنائی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں، انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیرات کی، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا۔ اسی لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے، انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھی، ان سب نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم ہو گئی۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا، اس میں وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخنا، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھی، ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھی۔ ان کی معافیاں اور چیخو پکار تھی، ہم پر رحم کیا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ خدا کی قسم، کبھی گھر سے نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، ہر وقت عبادت میں رہیں گی، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گی۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگا، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل ہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو چھڑا کر دنیا کے مزے میں لگ گئی۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر ترجیح دی، انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائے۔ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈل سمجھا اور اپنی زندگی میں انہوں کی طرح گزرنے لگی۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اسی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بیچوں بیچ ہوتے، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گڑھا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی
اور اپنی نظروں کو نامحروم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اس لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرمانی، اپنے اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا جیسے گناہ۔ یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل کانپ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑا سوراخ بن رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتہ کہنے لگا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوس سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے۔ ان سے باتیں کی، ان سے ہنسی مذاق کی اور آج یہ چیخ رہے ہیں، ہمیشہ چھوڑا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی، لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سنا، تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سنے گا۔ جہنم میں مختلف بڑے گھڑے تھے، جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گھڑوں میں، کچھ بڑے گھڑوں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، لیکن جھوٹ بولا، منافقت کی، ریاکاری، حسد، غیبت، دل میں برائی رکھنا جیسے چھوٹے پر سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے۔ اسی لیے یہ ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی۔ چاروں طرف ان کی آگ تھی۔ اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے۔ وہ آگ میں بھی جل رہے تھے اور انہیں کسی سخت چیزوں سے بھی مارا جا رہا تھا۔ اس پر کڑے سے اکڑ عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے جو انہیں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگا، یہ وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور سے بات کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی اور ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، انہوں کے فیصلے کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹیں گے اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کے لیے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا۔ بڑا گنہگار تو ہوں میں نے بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کا نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگا، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو؟ اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو۔ ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسے مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا۔
ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھیں، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، سب سے اچھا رہیں، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالیں، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرومیت سے حفاظت کریں، والدین کا ادب کریں اور اپنے اولاد کو دین سکھائیں۔ ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگا، اے نادان انسان، تو چاہتے کتنے بھی گناہ کر، خدا معاف کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے کروڑوں گناہ کر آپ کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے خدا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے معاف فرما دے، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تو نے یہ دونوں جہاں بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتاتا رہا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگنی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔